आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। मैं हूं अब्रार कुरैशी। आज का गोरखधंधा जो है उसका तल्लक नेशनलिस्ट जो कौम परस्त लोग हैं वो कैसे अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का इजलास हो, कहीं पे प्रोटेस्ट करना हो, ये कौम परस्त जो हैं वो किस तरह से कश्मीर काज के लिए आवाज़ उठाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। इस मकसद के लिए जो आज मेरे प्रोग्राम में साथ देंगे मोहम्मद सजाद राजा, जो नेशनल इक्वलिटी पार्टी के सरबराह हैं, बरतानिया में मुकीम हैं। इनसे हम बेशुमार चीज़ें जानेंगे और बिलखसूस जो कौम परस्त अपने मकासद के हसूल के लिए आवाज़ उठाते हैं, इनके ऊपर क्यों ऐसे इल्ज़ामात लगते हैं कि ये लोग जो हैं वो भारतीय एजेंट हैं। जब ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। तफसील से इस पहलू के ऊपर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखने वालों को बता सकें और समझा सकें कि ये कैसा मौक़िफ़ रखते हैं और अपने मौक़िफ़ की तकमील के लिए किस हद तक जा सकते हैं। सजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अबरार साहब, थैंक यू वेरी मच सर। मोस्ट वेलकम। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी का नाम क्या है। जी अबरार साहब, हमारी पार्टी का नाम है नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL। JKGBL से मुराद है जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख। तो ये हमने जो रियासत की तमाम मुनक़सिम इकाइयाँ हैं उनका नाम हमने अपनी पार्टी के नाम के साथ रखा हुआ है, क्योंकि अमूमी तौर पे यहाँ पे पार्टियाँ आल जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर या इस तरह के नाम होते हैं, तो वो हमने गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख को साथ शामिल रखा है। ये पर्टिकुलरली 19th ऑफ पिछले साल अगस्त, सॉरी इट वाज 5th ऑफ अगस्त, तो पिछले साल अगस्त के बाद जो इंडिया ने यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं तो उसमें ज़्यादा ज़रूरी हो गया था कि लद्दाख का नाम हमारे साथ रहे, इसलिए हमने ये रखा है नेशनल इक्वालिटी पार्टी JKGBL। ठीक हो गया। हम कोशिश ये करेंगे कि छोटा सा सेशन हो और उसके अंदर छोटे सवालों के छोटे जवाब दिए जाएं। इस पार्टी का वजूद कब अमल में आया? जी साहब, बुनियादी तौर पे तो ये पार्टी हमने पिछले साल सितंबर में कायम की थी, लेकिन ये एक आप कह लें कि रिफाइंड शक्ल है नेशनल अवामी पार्टी की, नैप जिसको कहते हैं। लेकिन इस नाम से और इस झंडे के साथ हमने ये पिछले साल सितंबर में, पिछले साल नहीं, 2019 में, सितंबर 2019 में हमने इसको शुरू किया। ठीक हो गया। ये बताइए कि इस पार्टी के कितने ओहदेदारान हैं? पार्टी के मुझे अगर वो मैं इस तरह गिनूं तो याद आ जाएगा, वैसे मेरे ख्याल में 13 शायद मरकजी ओहदेदारान 13 हैं। 13 हैं। क्या वजह है कि आप लोग नेशनलिस्ट हैं, कौम परस्त आपको कहा जाता है, आप कश्मीर को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं और आप कौम परस्तों की 1 दर्जन से भी ज़ायद पार्टियां हो गई, आप लोग खुद यकजा नहीं हैं, कश्मीर को कैसे आज़ाद करवाएंगे? अबरार साहब, 1 दर्जन नहीं बल्कि मेरे ख्याल में लगभग 2 दर्जन के करीब पार्टियां हैं जो अपने आप को कौम परस्त कहती हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे कौम परस्ती का मफहूम बुनियादी तौर पे आज तक सहूलतकारी रहा है। पाकिस्तान की सहूलतकारी या भारत की सहूलतकारी। तो हकीकी कौम परस्त तहरीक उसने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जन्म ही नहीं लिया, और इसलिए ये तजादात भी मौजूद हैं और इस तरह की एक आप कह लें कि तकसीम भी है। जब हकीकी तहरीक बनेगी तो हमें उम्मीद है कि ये तकसीम कम हो जाएगी और लोग पोलराइज होके एक या 2 प्लेटफॉर्म्स पे जमा हो जाएंगे। ठीक है। सजाद राजा साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी में और बाकी कौम परस्तों की जो पार्टी है उनमें फ़र्क क्या है और नज़रिए का फ़र्क क्या है? जी राज साहब, ये बड़ा आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। हमारी पार्टी में और बाकी पार्टियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर का जो मुतहदा रियासत जम्मू कश्मीर थी 15 अगस्त 1947 से लेकर 24 अक्टूबर 1947 तक आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत थी उसकी, और उससे पहले भी 1846 से लेकर वो एक ममलकत थी। हमारी पार्टी उस रियासत का, उसे हम कहते हैं मुतहदा रियासत जम्मू कश्मीर, हम उसका झंडा उठाते हैं जिसे हम कौमी रियासती परचम कहते हैं। पार्टी कौमी रियासती परचम की तर्जुमानी करती है, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह की रियासत को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि वही होनी चाहिए।
نہیں، مہاراجہ رنجیت سنگھ نہیں سر، مہاراجہ گلاب سنگھ، مہاراجہ گلاب سنگھ اس ریاست کے بانی تھے۔ مہاراجہ گلاب سنگھ کی ریاست ہی کو ہم ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں، اور اسی ریاست کی دوبارہ اسی ریاست کی بحالی کی اور اس کی آزادی اور خود مختاری کی جدوجہد ہم کر رہے ٹھیک ہیں۔ ہے سجاد راجہ صاحب، آپ کی عمر مجھے تقریباً 50 سال کے لگ بھگ لگتی ہے، اور اس عمر کے اندر آپ نے آج تک کتنے احتجاج کیے کشمیر کی غرض سے اور کشمیری ہونے کے ناطے؟ سر ان کی تعداد سینکڑوں میں نہیں ہے، ہزاروں میں ہے۔ آج تک آپ نے حاصل کیا کیا؟ میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ جو یہ قومی تحریک بنی ہے، میری پریکٹیکل سٹرگل 43 ایئرز کی ہے۔ آپ نے مجھے 50 سال کہا، میری عمر 56 سال ہے اس وقت، بلکہ ابھی 57 ہونے والی ہے، I'm nearly 57۔ تو اس میں 43 ایئرز جو ہیں وہ میری پریکٹیکل سٹرگل ہے۔ اسکول لائف سے میں نے شروع کیا تھا، پھر کالج میں، یونیورسٹی میں اور عملی زندگی میں۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ان 40 سالوں میں ہم نے آپ کہہ لیں کہ لگ بھگ 25 سال ہم نے 25 تو نہیں 23 سال تقریباً ہم نے نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ ضائع کر دیے۔ تو بہرحال اسٹرگل جاری رہی۔ اس جدوجہد میں سمجھتا ہوں کہ اب تو ہمارا ٹائم تو بہت کم رہ گیا، لیکن شاید ہماری اگلی نسل جس سمت میں اب چلی ہے اور جس منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، امید ہے کہ وہ کامیاب ہوگی۔ ویسے آزادی کی تحریکیں تو کئی صدیوں تک چلتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ 10,000 انگریز آئے تھے برے صغیر کے اندر، اور وہ 100 سال سے زیادہ حکومت کر کے گئے بالکل ہیں۔ بالکل ایسے ہی ان لوگوں سے، سجاد صاحب معذرت، ان لوگوں سے لوگ بڑی اچھی طرح سے اویئر ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے سامنے آپ نے ایک احتجاج کیا تھا، اور وہ احتجاج کیوں کیا تھا؟ وہ ایک تو نہیں سر، ہم نے بہت سے، میرے خیال میں وہاں تو ہم نے 20 احتجاج کیا۔ پتہ نہیں کس کی بات آپ کر رہے ہیں، کس احتجاج کی؟ اس احتجاج کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ نے بھارتی میڈیا کی لوینا ٹنڈن کو آپ نے بلایا تھا، رپورٹر ہیں ANI کی۔ کیا وجہ تھی کہ پاکستانی میڈیا نہیں تھا، سوشل میڈیا کو آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنے کی کوشش کی، اور بھارتی میڈیا کی ایک رپورٹر آپ کے ساتھ کیوں تھی؟ جی ابرار صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، بلیک لسٹ کیا ہوا ہے، یا واٹ ایور آپ اس کو اپنی ٹرم میں جو بھی کہتے ہیں۔ ہم سب کو بلاتے ہیں، ہم جیو کو بھی بلاتے ہیں، ہم دنیا کو بھی، ARY کو، ہم تو سب کو، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پاکستانی میڈیا ہمیں زیادہ کوریج دے، ہماری بات لوگوں تک پہنچائے، ہم پہ اعتراض بھی کرے، سوال بھی ہم سے پوچھے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستانی میڈیا نے، ان کی پالیسی یہ ہے جی کہ ہمیں بالکل ہمیں اسکرین پہ نہیں آنا چاہیے، اور جب ہم پاکستانی میڈیا کو ایک طرف بلاتے ہیں تو ہم ساتھ ہی انڈین میڈیا کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا، جو بھی آ جاتا ہے ہمارے لیے وہ ویلکم ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا بھی اکثر وہاں پہ آتا ہے، ایک دو دفعہ انگلش میڈیا بھی آیا ہے۔ سجاد صاحب، پاکستانی میڈیا کی تو سمجھ آتی ہے، بنگلہ دیشی کی بھی سمجھ آتی ہے، بھارتی میڈیا کو پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کے سامنے ہونے والے احتجاج میں بلانے کا مقصد کوئی ایک فائدہ بتا دیجئے۔ دیکھیں سر، آپ اس کو صرف پاکستانی ہائی کمیشن کی حد تک یا پاکستانی مفادات کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جبکہ ہم اس مسئلے کو، اپنے مسئلے کو ایک عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے بھارت اور پاکستان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، فرق تو ہے لیکن زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو ہم نہیں سمجھتے، جب پاکستانی میڈیا اگر کہیں آ سکتا ہے تو وہاں پہ بھارتی میڈیا کیوں نہیں آنا چاہیے؟ بلکہ جب ہم بھارتی ہائی کمیشن کے باہر جاتے ہیں تو ہم تو وہاں، آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں، مجھے ایک جملے میں بتائیے، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان اور بھارت میں بطور ایک کشمیری نیشنلسٹ ہوتے ہوئے فرق کریں، تو آپ کے ترازو میں کون سی جگہ ہوگی پاکستان کے لیے اور کون سی جگہ بھارت کے لیے؟ ایک نہیں، پلیز مجھے 2 جملے بولنے دیں اس میں۔ ضرور۔ پاکستان اور بھارت، ہم دونوں کی سلامتی، دونوں کی ترقی اور دونوں کی خوشحالی کے خواہاں ہیں، اور یہ ہماری جو خواہش ہے یہ دونوں کے لیے یکساں ہے، اور اس میں ذرا برابر فرق نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھارت اور پاکستان ہمارے لیے ایک ہیں۔
بھارتی عوام بھی اور پاکستانی عوام بھی. لیکن اگر مسئلے کی قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کو دیکھا جائے، ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کی قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کو، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت کو پاکستان پہ تھوڑی سی اخلاقی برتری حاصل ہے. پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو زیادہ اخلاقی برتری حاصل ہے؟ جی میں نے عرض کیا ہے کہ مسئلے کی قانونی اور آئینی پیچیدگیوں کو اگر آپ دیکھیں تو بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں زیادہ اخلاقی برتری حاصل ہے عالمی دنیا کی نظر میں. عالمی دنیا کی نظر میں نہیں، میں آپ کی نظر میں پوچھ رہا ہوں. جس بھارت نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا، عورتوں کے ریپ کیے، ان کو اندھا کیا، دوسری طرف ایک پاکستان جس کے ساتھ ہم آزاد کشمیر کے لوگ رہتے ہیں، آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ بالکل نظر آتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بھارت کو اخلاقی برتری حاصل ہے. یعنی کہ بھارت قانونی طور پہ جو اس مسئلے کا سٹیٹس ہے اس کے مطابق بھارت زیادہ اخلاقی رواداریاں رکھتا ہے اور پاکستان کم رکھتا ہے. نہیں رواداری کی بات میں کر رہا. میں نے آئینی اور قانونی پیچیدگیوں کی بات کیا ہے. آئینی اور قانونی پس منظر میں جو مسئلے کا آئینی اور قانونی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے تناظر میں بات کر رہا ہوں. میں کوئی اخلاقی یا اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں. اس اعتبار سے بھارت کو برتری حاصل ہے. باقی بھارت کا کردار کیا ہے وہ بھی آپ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھارت نے ظلم کیا مقبوضہ کشمیر کے اندر اور وہ ظالم تھے اور ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ بالکل بھارت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی ہیں، اور پاکستان نے بھی ہمارے بنیادی انسانی حقوق روندے ہوئے ہیں، مسخ کیے ہوئے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. کبھی پاکستانی آرمی کے ایک افسر نے کسی کا ریپ کیا ہو آزاد کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں جا کے؟ مقبوضہ کشمیر میں تو یہ جاتے ہی نہیں ہے، خیر وہ کیا کریں گے ریپ، لیکن یہاں پہ کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. آزاد کشمیر میں پاکستان آرمی نے ریپ کیا کسی کا؟ بالکل کیے ہیں. نام اور مثال، سن اور مہینہ بتا دیجیے. یہ سر روزمرہ کی بات ہے. نیلم ویلی میں لائن آف کنٹرول کے اوپر، صرف نیلم ویلی نہیں بلکہ پوری جو لائن آف کنٹرول بہت لمبی ہے، تو لائن آف کنٹرول پہ یہ اکثر یہ واقعات ہوتے ہیں. ہماری بچیاں جو ہیں یہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ ان کو جا کے پھر بعد میں ان کے ساتھ نکاح پڑھا لیتے ہیں زبردستی. یہ اب 150 اور مجھے وہ نہیں، اگر آپ کہیں تو اس پہ ایک الگ سے پروگرام کر کے میں پوری لیکن میں بھی آپ نے کوئی ایک مثال کہی ہے، بہت سی مثالیں. ٹھیک ہے، میں آپ ہی کی کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، آزاد کشمیر سے. اگر نیلم سے ایک فوجی کو کسی لڑکی سے پیار محبت اور عشق ہو جائے تو اس کا مطلب فوج نہیں ہے، وہ انسان بھی تو ہے نا. دیکھیں وہاں اب یہی فارمولہ پھر دونوں کے لیے آپ رکھیں، بھارت اور پاکستان کو ایک ہی نظر سے دیکھیں تو بھارت میں بھی تو فوجیوں کو سزائیں ہوئی ہیں جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں، لیکن یہاں پہ آج تک آپ بتا دیں کسی فوجی کو سزا ہوئی ہے جس پہ اس طرح کے الزامات لگے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا سجاد صاحب آگے بڑھتے ہیں، اس بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج تک جو ہیومن رائٹس کا کونسل ہے اس کے اندر کتنے خطاب کیا آپ نے بطور کشمیری اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں جو نیشنل ایکویلٹی پارٹی ہے یہ تو ہم نے چونکہ سپٹمبر 2019 میں بنائی تھی، اور یہ بنانے کے بعد پھر ہم نے اپنی ایک این جی او جو ہے وہ اس کا حصہ بنے، اور اس این جی او کے تو اس میں تو میرے خیال میں کوئی جنرل اسمبلی کے اندر 10-12 دفعہ پارٹی کی طرف سے ہم نے شرکت کی ہے. اس سے پہلے ہم یا باقی پروگراموں میں تو وہ اس کی تعداد تو پھر کئی درجن ہے، لیکن نیشنل ایکویلٹی پارٹی کے نام سے باضابطہ طور پہ مختلف پروگراموں میں آپ کہہ لیں لگ بھگ 2 درجن ہماری شرکت ہوگی. ٹھیک ہے، مجھے اب یہ بتائیں کہ آخری بار آپ نے کب خطاب کیا؟ آپ نے کہا تھا جواب مختصر رکھوں تو میں مختصر بالکل، جتنے مختصر جواب دیں گے اتنا اچھا ہوگا. آخری بار آپ نے کب خطاب کیا؟ ہیلو سجاد صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آخری بار ہیومن رائٹس کی جو کونسل ہے اس میں کب خطاب کیا تھا؟ آخری جی it was this I think it was 45th session، یہ جو ابھی سپٹمبر میں سیشن ہوا ہے، 45th سیشن دسمبر 2020 ایسا ہی ہے؟ نہیں سپٹمبر 2020. سجاد صاحب، آپ کس
प्लेट फॉर्म से वहां तक पहुंचे थे? हमारी एनजीओ है वहाँ पे यूनियन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन अलायंस ऑफ 27 एनजीओज। ठीक हो गया। और ये कैमरून में रजिस्टर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारतीय ग्रुप जो है श्रीवास्तवा, इस ग्रुप की एक तंजीम है इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, आप इस तंजीम को जानते हैं? क्या नाम बताया आपने? इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेस। ये एक एनजीओ है, ये प्रोबेबली फ्रेंच एनजीओ है, मैं बिल्कुल इसको जानता हूँ। इसको जानते हैं। क्या आपने जो सितंबर में 2020 में 45th सेशन के अंदर जो खिताब किया था, वो खिताब इसी एनजीओ के जरिए आपको एक्सेस मिली थी? उसकी वजह बिल्कुल हाँ, ये आपने बड़ा सवाल किया। उसकी वजह ये है सर कि असल में ये आजकल कोविड की वजह से पिछले तकरीबन जून ऑनवर्ड्स जो है, मार्च के बाद जो सेशंस हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के, वहाँ कोविड की वजह से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि पहली 12-13 जिन एनजीओज के नाम आते हैं सिर्फ वही उसमें रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और उनके अलावा बाकी जो एनजीओज हैं वो सिर्फ अपनी स्टेटमेंट सबमिट कर सकती हैं। ठीक, बड़ी अच्छी लॉजिक बताई आपने। तो फिर ये बता दीजिए कि इंटरनेशनल स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज ये एनजीओ किसकी है और ये करती क्या है? ये मुझे ज्यादा तो इसका पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी इस एनजीओ के साथ काम नहीं किया है, इसका मुझे ज्यादा तारफ नहीं है। मुझे इसका इतना ही पता है, जो एज फार एज आई नो, ये एक फ्रेंच एनजीओ है और ये हमारी यूनियन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के हमारे जो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं वो इनको जानते हैं। मैं जाती तौर पे इनको नहीं जानता। आप नहीं जानते? ये कैसी एक मंतिक है कि आप इस एनजीओ के प्लेटफॉर्म से वहां पहुंचे, खिताब किया, सारी चीजें हुई, लेकिन आप इस एनजीओ को नहीं जानते? ये बात नहीं है असल में। देखिए, मसला ये है कि मैंने जिस तरह आपको बताया कि मैं वहाँ पे यूनियन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके प्लेटफॉर्म से मैं वहाँ पे जाता हूँ। सितंबर में आप ये मुझसे पूछे ना कि सितंबर में मुझे इस प्लेटफॉर्म से मैं कैसे गया, तो एक्चुअली सितंबर में हमारा जो है वो उसमें हमारी एनजीओ का नंबर नहीं आ रहा था। तो मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने ये बताया कि जी अगर आप समझते हैं कि या तो आप स्टेटमेंट सबमिट करके चले जाएं, तो अगर आप समझते हैं कि आपको लाजमी जनरल असेंबली में जाना चाहिए तो मैं किसी और एनजीओ को ट्राई करता हूं। मैंने कहा ठीक है, आप देख लें, लेकिन हमने अपने कोऑर्डिनेटर से ये भी कहा कि इट शुड बी इंडियन और पाकिस्तानी और चाइनीज एनजीओ। तो उसने कहा जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, तो हम ट्राई कर लेते हैं। तो उसने मुझे दो दिन के बाद बताया कि एक एनजीओ है, उनके पास एक स्लॉट है, अगर आप चाहें तो। मैंने कहा कि भाई आप मेक श्योर कर लें कि कोई उसमें उनका पाकिस्तानी या इंडियन या चाइनीज एजेंडा नहीं होना चाहिए। तो उसने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो उसमें मेरी मैं बात अगर मुकम्मल कर लूं सर, I went on the United Nations floor from that NGO, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है ये डिसिपो लैब की, तो उसके बाद हमारी आपस में बहुत बड़ी एक आप कह लें कि जंग इसमें चली है। और मैंने काफी मतलब जो हम जिस तरह एक कर सकते हैं एहतजाज भी, और हमने बड़ा उस पे उनसे कहा है कि भाई ये क्या चक्कर है। तो उस बंदे ने हमें कहा जी कि हमें नहीं पता कि इनका कोई किसी के साथ कोई तल्लक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मैं आपको मैंने जो असल सूरत हाल है वो बता दी है। आइंदा बहरहाल हम जो है वो इस किस्म की किसी भी एनजीओ को कभी भी, खा हमें वहां पे मौका मिले या ना मिले, हम किसी सूरत में भी इस तरह की किसी एक्टिविटी में जो मशकूक हो हम शरीक नहीं करेंगे। ठीक हो गया। सजाद साहब, आपको पता है कि ये एनजीओ कारोबारी एनजीओ है, इसका काम ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करना नहीं है। ये श्रीवास्तवा जो ग्रुप है भारत का, ये भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के अंडर है, इसका आईपी एड्रेस भारत से है। ये भारतीय जो श्रीवास्तवा ग्रुप है वो इसको रन करता है, और आप भारतीय एक एनजीओ को वजह बना के, मिडलमैन बना के वहाँ पे पहुँचे, और जब आपने बात की वो बातें और फिर एनजीओ का इस्तेमाल करना, ये साबित करता था कि आप कहीं उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अर्ज करता हूँ, इसमें ये नहीं, आपका बिल्कुल हक बनता है।
ہر ریاستی شہری کا، آپ کا تعلق بھی ریاست جموں کشمیر کے ساتھ ہے، آپ کا بالکل حق بنتا ہے اور آپ کا گلہ بھی بجا ہے، لیکن میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ اصل صورتحال کیا ہوئی۔ اب میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں اس وقت بھی وضو میں بیٹھا ہوں، میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ میں سری واستو گروپ جو ہے، اس کا نام مجھے ڈس انفو لیب کی رپورٹ میں ملا ہے، اس سے پہلے مجھے پتا تک نہیں تھا کہ سری واستو گروپ بھی کوئی گروپ ہے یا یہ بھی کوئی کام کرتے ہیں۔ ڈس انفو لیب کی میں نے ساری رپورٹ پڑھی اور اس میں نے اس کا نام بھی پڑھا ہے، یہ جو جس این جی او کو میں نے ایک دفعہ ریپریزنٹ کیا اس میں جنرل اسمبلی کے فلور سے، تو وہ اس کا نام اور رنگزیب صاحب کے نام کے ساتھ شاید اس کا نام آیا ہے، اور اس کے بعد یہ ہم نے پھر اپنے طور پہ جو بھی ہمارا ایک انٹرنل ڈسپلن ہے، ہم نے بات بھی کی ہے ساری، اور لوگوں نے ہم سے معذرت بھی کی ہے جی کہ ٹھیک ہے یہ غلط فہمی میں ہوا، آئندہ نہیں ہوگا سارا۔ لیکن میں بہرحال اس کو نہ اس این جی او کا جانتا ہوں ذاتی طور پہ، نہ میں سری واستو گروپ کو جانتا ہوں، اور میں یہ بالکل آپ کے توسط سے میں یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں جو بھی بات کر رہا ہوں بالکل سچی بات کر رہا ہوں، کوئی دنیا کا بندہ ثابت کر دے کہ مجھے سری واستو گروپ یا اس کے ساتھ میرا کسی قسم کا تو آپ اس کے اوپر معذرت خواہ ہیں جو آپ سے غلطی ہوئی؟ یہ بڑی غلطی ہوئی ہے۔ دیکھیں ایک اس میں ابرار صاحب مجھے اگر 2 منٹ دیں پلیز۔ دیکھیں بات یہ ہے سر کہ ایک ہوتی ہے بدنیتی یا بے ایمانی، دغا بازی، ایک ہوتی ہے غلطی ہو جانا، کسی چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ وہ کر لیتے ہیں۔ بالکل آپ نے مان بھی لیا، غلط سنیں غلط فہمی میں ہوا۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں چونکہ ہمارا یہ سیشن کافی طویل ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ غلطی ہوئی تو یہ جو شوکت کشمیری صاحب ہیں، یو کے پی این پی پارٹی کے رہنما، بیٹھے جنیوا میں ہیں، یو کے پی این پی کو جو ہے وہ اس کے سربراہ ہیں، اب یہ وہاں پہ پہنچے، ان کی جو تنظیم تھی وہ بھی سری واستوا گروپ کے انڈر ہے جس کے ذریعے انہوں نے بھی وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی۔ پھر جب یہ وہاں پہ پہنچے تو ان کو سی پیک یاد آ گیا، ان کو بلوچستان کی باتیں یاد آ گئیں، یہ پاکستان کے مخالف بات کرتے ہیں، جبکہ بھارتی جو تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ان کو وہاں پہ پہنچا بھی دیتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہوتی۔ پھر آپ دیکھیں جو امجد مرزا ہیں، جو ان کی اہلیہ ہیں انیلا، وہ دونوں میاں بیوی ہیں حقیقی، ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، اور بھارت کی جو تنظیم سری واستوا گروپ ہے اس کے تحت یہ بھی جا کے وہاں پہ جب بات کرتے ہیں تو ان کو عیسائی یاد آتے ہیں، ان کو وہاں پہ سکھ یاد آتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جبکہ آپ لوگوں کو تو آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم کی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ لوگ پاکستان کے خلاف بات کریں وہاں پہ۔ جی دیکھیں سر، آپ جو شوکت کشمیری صاحب کی بات کر رہے ہیں یا ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب کی، ان کے تو معاملات کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب 2 دفعہ ہماری پارٹی میں آئے، شامل ہوئے، انہوں نے ہمارے ساتھ کام بھی کیا، لیکن پھر ہمارے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہو گئے اور ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ ہم نے کہا جی کہ ہم بہتر ہے کہ ہمارا ذاتی تعلق بنا رہے، آپ مطلب وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے ان کو اپنے ساتھ کیوں نہ چلنے دیا ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو؟ سر اصل میں ڈاکٹر صاحب اور ہمارے درمیان بنیادی میں، ڈاکٹر صاحب میرے بہت اچھے دوست ہیں، مطلب میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن ایک سیاسی اختلاف ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنے آپ کو انڈین کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک انڈیا ہے، پاکستان نے اس پہ قبضہ کر لیا، جموں کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، اور وہ ہماری پارٹی کے اندر بھی جب آئے تھے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جس طرح ان کے نظریات ہیں اس کے مطابق کام کریں، تو ہم نے ان سے معذرت کر لی۔ ہم نے کہا جی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم ریاست جموں کشمیر ہمارا اول بھی وہی آخر بھی وہی، انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہم بعد میں بات کریں گے، تو یہ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو پھر شوکت کشمیری ہیں وہ بھی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا والی سوچ رکھتے ہیں؟ شوکت کشمیری صاحب کے بارے میں سر وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال مجھے ذاتی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، میرے بارے میں شوکت کشمیری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ میں پاکستانی ایجنٹ ہوں۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے شوکت کشمیری صاحب کو میں کیا کہوں گا؟ تو جیسے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا جیسے لوگ یا کچھ اور جو باقی لوگ ہیں جو بھارتی تنظیموں کو وجہ بنا کے وہاں تک پہنچتے ہیں، پھر پاکستان کے خلاف جب بکواس کرتے ہیں اور پاکستان اور بھارت میں فرق نہیں کر سکتے، میں معذرت یہ لفظ استعمال کروں گا، تو کیا یہ بات جو لوگ سوچتے ہیں کہ کشمیری جو نیشنلسٹ ہیں وہ بھارت کے ایجنٹ ہیں، تو یہ تو بات ٹھیک ہوئی نا پھر؟ کسی حد تک آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں میرا بھی تھوڑا سا گلہ ہے۔ لیکن پاکستان میں تو المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہر بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانتا وہ ایجنٹ بن جاتا ہے۔ پاکستان میں 3 دفعہ وزیر اعظم آپ کے
رہے نواز شریف صاحب وہ بھی ایجنٹ ہیں، بھٹو صاحب بھی ایجنٹ تھے، بینظیر صاحبہ بھی ایجنٹ ہیں، وہاں تو فاطمہ جناح بھی ایجنٹ تھی. لیکن یہ میرے خیال میں ہمیں ایک دوسرے کو ایجنٹ کا الزام نہیں دینا چاہیے. ہاں اگر کسی کے خلاف ثبوت ہے پھر تو بات کرنی چاہیے، اس کو ننگا کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسے ہی مطلب اختلاف رائے ہے تو اس میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن ان کی کسی حد تک میں کہوں گا کہ ان کی باتیں یک دفعہ ہو جاتی ہیں، جو یا پھر مطلب جو بات کریں وہ اس کے پیچھے کوئی دلیل یا کوئی وزن ہونا چاہیے. وہ بعض اوقات یہ بیلنس ہو جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا بعض اوقات بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ میرا جو ٹاپک تھا، جو ڈس انفو لیب نے انفارمیشن دی تھی، ہمارے لیے شاکنگ بات تھی بطور کشمیری اور بطور صحافی، کہ آپ لوگ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، پاکستان اور بھارت میں فرق محسوس نہیں کر سکتے، بھارتی تنظیموں کو وجہ بنا کے ہیومن رائٹس کی کونسل میں بات کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. تو یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ اس کے اوپر آپ نے مانا کہ ہم سے غلطی ہوئی. میں اس میں عرض کر دوں، میں اس پہ سر مکمل بات اصل میں اس وقت بھی تھوڑی سی بات کاٹی تھی. میں یہ عرض کر دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے بات ان پرنسپل کی وہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے. اور میں ذاتی طور پہ میں مطلب آپ سے بھی میں نے جس طرح معذرت کی ہے، معذرت تو چھوٹا لفظ ہے، میں معافی سیدھا سا کہتا ہوں کہ اگر ہم سے ایک اگر کوئی ثبوت ہے، مجھے نہیں پتا کہ جس طرح میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ جو آرگنائزیشن جس کو میں نے سپٹمبر میں گیا تھا کیا وہ اس کا کوئی انڈیا کے ساتھ یا سریواستو یا کسی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے. لیکن اگر ہے تو دس از اے بلنڈر جو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں بہرحال اگر غلطی ہوتی ہے تو اس کو بالکل کھلے دل سے ماننا چاہیے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی بندے کو کوئی انڈین پلیٹ فارم یوز نہیں کرنا چاہیے. ریاست جموں کشمیر کا کوئی بندہ جس کا اگر کسی کا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس کو بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پھر ہماری قوم کا مجرم ہے. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی سر کہہ دوں کہ یہ دیکھیں نا جو ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہے یہ اس کو 100% درست بھی کیا آپ مانتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو ایک این جی او کی رپورٹ ہے اور وہ این جی او جو خود وہاں پہ اقوام متحدہ کے اندر نہیں جاتی ہے، اس کا ایکوساک سٹیٹس نہیں ہے. تو کیا اس کی رپورٹ کو ہم 100% صحیح مان سکتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے. یہ بھی اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. ہاں لیکن ہماری میں خود بھی ان چیزوں کو سمجھتا ہوں جو ہم نے یہ چیزیں کی ہیں، بالکل یہ تنظیمیں جو ہیں وہ بھارت سے رن ہوتی ہیں. سریواستوا جو گروپ ہے وہ انہوں نے کریٹ کیا، آپ کو غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے پہنچ کے، شاید آپ کو بھی علم ہوتا تو آپ کبھی بھی اس کو سہارا لے کے وہاں تک نہ جاتے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان تمام لوگوں کی مذمت کرتا ہوں جو بھارتی پلیٹ فارمز کو استعمال کر کے جا کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور ایسا کوئی بھی بندہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. وہ قوم کا مجرم ہے اور ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی پارٹی کے اندر اس کو آنے دیں گے، نہ اپنی پارٹی کو ان کے ساتھ کسی قسم کا الائنس بنائیں گے کبھی بھی. بالکل یہ میرا آپ کے ساتھ بات ہے، یہ میں اوپن میڈیا پہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. سجاد راجہ صاحب آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. یہ تھے سجاد راجہ جو کہ اپنی پارٹی کو پریزنٹ کرتے ہیں، نیشنلسٹ ہیں، ان کا تعلق بھی کشمیر سے ہے، آزاد کشمیر سے. کچھ ایسے پہلو تھے جن کو ڈس انفو لیب نے سامنے لایا، اس کے بعد بے شمار ایسے کشمیری لوگ ہیں، آدھا درجن کے قریب، جو بھارت کی بنی ہوئی تنظیموں کو وجہ بنا کے ہیومن رائٹس کی کونسل کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں. وہ تقریر بھی جب ہوتی ہے تو پاکستان کا ذکر زیادہ، بھارت کا کم، آزاد کشمیر کا زیادہ اور مقبوضہ کشمیر کا کم. تو یہ وہ پہلو تھے جن کو آپ کے سامنے لانا تھا. آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے کہ کیا یہ پانچوں انگلیاں برابر ہیں کہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.